बाबर मुर्तज़ा खान हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से? मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से। आपको शोबे कानून की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? मेरे वालिद साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और मेरे वालिद साहब को देखकर और बाकी हमारे जो उस्ताद थे अहमद वहीद खान साहब, इनको देखकर मैं इस शोबे में आया हूँ। सर कैरियर के इस ज़माने में किन शेख्सियात ने आपकी रहनुमाई फरमाई? मेरे उस्ताद, जब मैं सिविल कोर्ट में मैंने ज्वाइन किया 2000 में, तो अहमद वहीद खान साहब जो कि पाकिस्तान के चोटी के वकला में उनका शुमार होता था, उनसे मैंने करियर का आगाज किया, और आज 24 साल हो गया मैं इस करियर से वाबस्ता हूँ। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफर कैसे महसूस करते हैं? सिविल कोर्ट बेसिकली एक नर्सरी है जो कि वकला को इधर बेसिक कानून और जो प्रोसीजर और जो कानून के बारे में आगाही हासिल होती है, वो सिविल कोर्ट का उसमें एक मेन किरदार है। आपके पास सबसे ज्यादा मुकदमात किन केसेस के आते हैं? शुरू में जब हम प्रैक्टिस में आए तो उस वक्त ज्यादा हमने सिविल केसेस भी किए, फैमिली साइड पे भी केसेस किए, क्रिमिनल केसेस भी, लेकिन अभी ज्यादा केसेस जो हमारे पास हैं वो क्रिमिनल के हैं। सर आप मुमताज कानूनदान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। सवाल यह है कि माजी और आज की अदालतों की जजमेंट और जज साहिबान की खिदमत के म्यार में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? माजी में भी जो पाकिस्तान की अदलिया है, इसके बारे में काफी सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं वकला बरादरी को, बार एसोसिएशंस को, क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी हम समझते हैं कि अदालतों को आज़ाद आना और आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं करने दिए जाते रहे, और अदालतें हमारी हमेशा से ही अंडर प्रेशर रही हैं और एज ए टूल यूज हुई हैं, स्पेशली डिक्टेटर्स के दौर में, जो मार्शल लॉ का दौर जिसे आप कहते हैं। वकला बरादरी का किरदार अपने क्लाइंट के साथ बड़ा शानदार, लेकिन ऐसे भी चंद वकला हैं जो कि अपने क्लाइंट को सब्ज़ बाग दिखाकर उनके मसाइल हल करने में नाकाम रहते हैं। वजह क्या बनती है सर? वकील का जो बेसिक काम होता है वो कानून की अमलदारी और रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना होता है। और आप जिन वकला की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर होगी। ज्यादातर वकला जो है वो अपने क्लाइंट के हक के लिए, उसके कानूनी जायज राइट के लिए फाइट करते हैं, और हमारे बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो कि थोड़े से पैसों में बहुत बहुत लोगों को बड़े रिलीफ भी लेकर देते हैं, और क्लाइंट्स की जो है वो उनकी हक की जुस्तजू में अपना तन मन धन और अपनी जो है वो टाइम जो है वो उसमें लगाते हैं। सर पाकिस्तान की अदालतों में अमूमी तौर पर मुकदमात की तवालात के असबाब क्या होते हैं? उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी वजह है उसमें वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारी फ्रिवलेस और फॉल्स लिटिगेशन होती है, और प्रॉपर्टीज को मामलों को अगर आप देख लें तो मोस्टली लोग जो है वो एक एक जमीन के हवाले से 3-3, 4-4, 5-5 क्लेमेंट्स आ जाते हैं। तो उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि कवानीन को अमेंड करने की जरूरत है कि जो लोग फॉल्स केस फाइल करते हैं या कोई आके वकला को भी मिसगाइड करके केसेस कोर्ट में करते हैं, उनके ऊपर हैवी फाइन्स हो तो हमारे कोर्ट्स के अंदर जो पेंडेंसी और जो केसेस के नंबर हैं उसमें कमी हो सकती है। सर पाकिस्तान की अदालतों में तकरीबन 25 लाख के करीब केसेस इल्तिवा का शिकार, क्लाइंट परेशान, जिम्मेदार कौन? इसमें जो ज्यादातर तादाद है वो लोअर कोर्ट्स में केसेस की है, और उसमें हम समझते हैं कि अगर आप लोअर कोर्ट्स में किसी सिविल कोर्ट में जाएं तो आप देखेंगे कि उधर एक कोर्ट के अंदर तो 150 से 200 के अराउंड जो है वो केसेस लगे होते हैं। तो एक सिविल जज के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो एक दिन के अंदर 100 केसेस को प्रॉपरली अटेंड करे। अगर आप 100 केसेस में 2-2 मिनट या 5-5 मिनट का भी टाइम दें तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ डेट देने में और ऑर्डर लिखने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। ये जजिस की कमी की वजह से होती है? वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जजों की कमी है, लेकिन ये है कि जो हमारे एक वजह ये भी है कि जो हमारी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि बहुत सारे केसेस में हमारे जो है वो फॉल्स और फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन क्लाइंट्स आ जाते हैं कोर्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से अदालतों का टाइम भी ज़ाया होता है, और जो हकदार या जो एक्चुअल एग्रीव्ड पार्टी होती है उसको उसका राइट लेने में जो है वो कई साल लग जाते हैं। सर आजकल पाकिस्तान की अदालतें तनकीद के निशाने पर क्यों?
میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی، اور جوڈیشری کو ان کی آرم ٹوسٹنگ کر کے اور ان کو انڈر پریشر کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی جو ہے روایات آج سے نہیں، یہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جاری ہے. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح ہی ہے کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو آپ سزا بندوق کو دیتے ہیں، مارنے والے کو کوئی نہیں پوچھتا. تو ایکچولی مارنے والے کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، جو لوگ اس سسٹم کو یرغمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جو ججز کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو تھریٹس کرتے ہیں، ان لوگوں کو پہلے پوچھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو یا کسی اور شعبے سر کو. عدالتوں میں آئین پاکستان قانون موجود، جج صاحبان کے پاس قلم کی طاقت. سوال یہ کہ انصاف میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وجہ کیا بنتی ہے؟ انصاف میں رکاوٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اگر پاکستان میں اگر آپ باقی اداروں کے ساتھ کمپیریزن کریں تو جوڈیشری جو ہے وہ مچ بیٹر دین ادر انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی ورکنگ بہت بہتر ہے. پھر بھی ٹائم ٹیکنگ ضرور ادھر ہوتا ہے، کیسز میں کافی وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کیسز لیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انصاف کی فراہمی میں میں سمجھتا ہوں آج بھی ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بہترین کام کر رہی ہیں اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ ایک جنرلی کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں. سر کیا چیف جسٹس صاحب کا عام انتخابات 2024 میں کوئی کردار تھا؟ چیف جسٹس صاحب کا کردار بالکل تھا، وہ اس حد تک تھا کہ قانون اور آئین جو کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان میں اپنی مقررہ وقت کے اوپر انتخابات ہونے ہیں. انہوں نے انشور کیا اس چیز کو کہ وہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے بالکل ٹائم فریم کے مطابق ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی جو ڈیلے ہوا ہے، جو حد کراس کی ہے 5 سال کے اندر اندر اپنا یا 3 مہینے اس کے اوپر جو ہے وہ میکسیمم ہو سکتے تھے جو انٹرم گورنمنٹ کے، وہ حد بھی کراس ہوئی ہے اور آئین کی اس میں خلاف ورزی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بالکل رائٹلی اس میں انٹروین کر کے پاکستان میں ڈیموکریسی کے تسلسل کے لیے اور کنٹینیوٹی کے لیے انہوں نے انتخابات انعقاد کرائے ہیں جو کہ خوش آئند ہے. سر حال ہی میں کمشنر راولپنڈی چٹا صاحب نے جھوٹے الزامات عائد کیے چیف جسٹس صاحب پر اور آج وہ معافی مانگ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی طرف سے پریشر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چٹھا صاحب کا جو بیان ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ بیوروکریسی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، وہ آپ ایک نام لے رہے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو، جو بیوروکریٹ ہے یا جو کمشنر ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا سرونٹ نہیں ہوتا، وہ سرونٹ ہے اسٹیٹ کا. اور اگر انہوں نے جس طرح کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے پریشر میں آ کے یا کسی کے ساتھ بدنیتی پہ مبنی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو بالکل اس کی وجوہات دیکھنی چاہیے، اس کے اوپر پراپر انکوائری کرانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشری کے لیول پہ، ہائی کورٹ کے جج کے لیول پہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اس کے وجوہات دیکھنی چاہیے کہ یہ اس نے کیوں کیا اس طرح اور کیوں جوڈیشری کو اس نے بدنام کرنے کی کوشش سر کی. آپ کے خیال میں کمشنر پنڈی کے الزامات اداروں کو تباہ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اداروں کو تباہ کر سکتے ہیں، وہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ تھا اور انڈیویجول کے ایکٹ کو بالکل ہمیں کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ خدا کا واسطہ بند کر کے بہ جاؤ. اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سخت قانونی ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ایک یہ نہیں تو یہ روایات یہ روایت جو شروع کر دی ہے انہوں نے کمشنر صاحب نے، یہ تو کل کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی عہدیدار اٹھ کے کہیں سے کوئی اپنی کمٹمنٹ کر کے تو آگے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گا. اس کو بالکل ایز اے ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور اس سے میں سمجھتا ہوں فار دا پرپز آف رول آف لا ان دا کنٹری یہ بہت ضروری ہے. اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنائیں تاکہ آئندہ کوئی بندہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بینچ آگے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر ججز کو بینچ میں بٹھانا یہ پہلے ایک سنگل مین کا یعنی کہ چیف جسٹس کا رائٹ تھا یا اس کا صرف رول ہوتا تھا کہ وہ بینچز کو تشکیل دیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر مشاورت کر کے جو بینچز بننے کی جو ابھی قانون سازی ہوئی ہے یہ بڑی بہترین ہوئی ہے. اس کے اوپر بار ایسوسیشنز کا پورے پاکستان میں بڑی دیر سے یہ مطالبہ تھا کہ ون مین شو بالکل نہیں ہونا چاہیے. اپنے لائک مائنڈیڈ ججز کو کسی بھی بینچ میں کورٹ میں بٹھا کے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوتی ہے. تو یہ جو ابھی جو بینچز ہیں، بینچز کی تشکیل میرے خیال میں مشاورت کے ساتھ کرنا یا کسی جج کا اٹھ جانا یہ ایک اچھی چیز ہے.
کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو 5 بندے ایک بات کر رہے ہیں تو چھٹے نے بھی وہی کرنی ہے، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے ہر جج نے. تو یہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. سر آپ کے خیال میں جج صاحبان اپنی انا پسند ناپسند کی بنیاد پر آج کل فیصلے کریں؟ سم ٹائم میرے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ ججز جو ہے وہ انا میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے لاہور میں ایک ایشو چل رہا ہے کہ بار ایسوسیشنز کی کنسنٹ کے بغیر یا ان کو کانفیڈنس میں لیے بغیر لاہور کی عدالتوں کو تقسیم کر دیا گیا. انفیکٹ وہ لائرز برادری کو تقسیم کیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف کو اس کے بارے میں ہم بار ایسوسیشن ہائی کورٹ بار نے لاہور بار نے تمام بار کونسلز نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ہماری ایشوز کو سمجھیں. ہم 35-40 کلومیٹر کے ریڈیس والے شہر میں گھوم کے وکالت نہیں کر سکتے کہ ہمیں آپ کبھی ایک مشرق میں بلائیں، پھر آپ مغرب میں بلائیں، پھر آپ جنوب میں بلائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ والا سوال ہے اس میں چیف کی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک انا جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. جبکہ مطالبہ جو ہے یہ بڑا جینون ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں اس طرح کہ کراچی میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں. کراچی میں ان 4 ڈسٹرکٹس کی لیٹیگیشن کی کورٹس علیحدہ انہوں نے کی ہوئی ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی اپنی کورٹ ہے، لیکن ان سب کا کورٹ پریمیسز ایک ہی جگہ پر موجود ہے اور ایک ہی جگہ پر تمام اداروں کے ملازمین آتے ہیں جو کہ ریکارڈ کورٹ کو چاہیے ہوتا ہے. تمام وکلا ادھر آتے ہیں، تمام لیٹیگینٹس ادھر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور میں جو یہ ضد کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے عدالتوں کو ایک عدالت ہم نے رائیونٹ بنا دینی ہے، ایک ماڈل ٹاؤن بنانی ہے، ایک کینٹ بنانی ہے، یہ وکلا کے ساتھ میرے خیال میں ایک وکلا کو سزا دینے کے مترادف ہے. رادر لیٹیگینٹ کے لیے اس کو یہ ایک قسم کی اس کی ایکسپینس کے اوپر اور لیٹیگیشن کاسٹ کو انہانس کرنے کی یہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے، جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ذاتی انا کے بینٹ نہیں چڑھنی چاہیے. سر حال ہی میں سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور نیب کے جج صاحب نے مستعفے ہوئے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ سوری، سپریم کورٹ کے جج صاحبان، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب اور نیب کے بشیر صاحب مستعفے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے ایک استعفیٰ دیا اس میں ان کے خلاف ایک ریفرنس تھا جس کا میڈیا کے اندر بھی رپورٹس آ رہی تھیں کہ وہ نارملی ہوتا یہی ہے کہ باہر کی آپ معظم ملکوں میں بھی دیکھیں تو ادھر جب کسی جج کے بارے میں کوئی کمپلینٹ آ جائے یا اس کے اوپر مس ٹرسٹ شو کر دے تو وہ نارملی باہر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، وہ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک جج صاحب نے ادھر ریزائن کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں ٹھیک ہے اس انکوائری میں جو ہے وہ میں ایز اے جج اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں ریزائن دے کے گھر چلا جاتا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ان کا کوئی ایجنڈا تھا یا کسی قسم کی جو ہے وہ کسی نے انڈر پریشر آگے استعفیٰ دیا ہے. ہماری عدالتیں پہلے بھی پریشر میں آتی رہی ہیں اور ہماری عدالتیں آج بھی انڈر پریشر ہو کے فیصلے کرتی ہیں. یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. سر واقعہ 9 مئی پوری دنیا کے سامنے بانی پی ٹی آئی پر 200 سے زائد کیسز بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے آگے ہم نے ذکر کیا ہے کہ پاکستان میں ججز کو کورٹس کو ایز اے ٹول یوز کر کے فیصلے کرائے گئے. اس میں آپ دیکھ لیں بھٹو کا کیس دیکھ لیں، اس میں آپ دیکھ لیں محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف کیسز ہوئے. یہ کو پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے میاں نواز شریف کے خلاف کیسز ہوئے، بے نظیر بھٹو کے خلاف کیسز ہوتے رہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک سسٹم کو جو ہے وہ انڈرمائن کر کے ایک مس یوز کر کے ابیوز آف پروسیس کر کے یہ پاکستان میں یہ روایت ہے کہ جو کوئی لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو یا مقتدرہ حلقوں کو نو کہے گا یا ان کی بات ڈکٹیشن کو نہیں مانے گا اس کے خلاف یہ کیسز بن جائیں گے. اور یہ کو پہلے ہمارے وزیر اعظم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وزیر اعظم کو نکالا گیا اسی طریقے سے. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کو نکالا گیا، اس سے پہلے نواز شریف کو نکالا گیا. مطلب یہ سلسلہ ہم 76 سال سے یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. سر واقعہ 9 مئی سول میٹر، ملٹری کورٹ تشکیل دینا، ٹرائل چلانا، پاکستان کی عدالتوں میں یہ کام ممکن نہیں؟ پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز، بار کونسلز، تمام باڈیز کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب تک ہماری سول کورٹس اور سول لا اور جب تک ہمارا کانسٹیٹیوشن موجود ہے تب تک سول کورٹس میں ہی کیسز چلنے چاہیے سویلینز کے. جو فوجی عدالتیں ہیں اس کی نہ آئین میں گنجائش ہے نہ قانون کی بیکنگ ہے اس کو. اور فوجی عدالتوں میں جو فیصلے جو کرنے ہیں یا جو کیس چلانے ہیں
وہ بالکل وکلا برادری اس کو نہ ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ اس کو کوئی آئینی حیثیت حاصل ہے. سر جیل